अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सबको खैर वाफियत से रखे और हमारे इल्म में मज़ीद इजाफा अता फरमाए। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरतुन नूर पारा नंबर 18 का रुकू नंबर 10 पढ़ेंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तदखुलू, ना तुम दाखिल हो, बयूतन घरों में, गैरा बयूतिकुम, अपने घरों के अलावा, हत्ता यहाँ तक के तस्तअनिसू, तुम इजाज़त हासिल कर लो, व तुसल्लिमू, और तुम सलाम कर लो, अला अहलिहा, उसके घर वालों पर, ज़ालिकुम, ये खैरुल लकुम, बेहतर है तुम्हारे लिए, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। पिछली आयत में अल्लाह ताला ने ज़िना, कज़फ़ और उनकी सज़ाओं का बयान किया है। अब इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला घरों में दाखिल होने के आदाब बयान फरमा रहे हैं ताकि मर्द और औरत के दरमियान इख्तलात ना हो, जो आम तौर पर ज़िना या कज़फ़ का सबब बनता है। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ईमान वालों को बता रहे हैं कि घर में दाखिल होने से पहले इजाज़त ले लेनी चाहिए। इस्तानसा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इस्तानसा यस्तानिसु, इस्तिनास उनके मानी होते हैं मालूम करना, यानी जब तक कि तुम्हें ये मालूम ना हो जाए कि घर के अंदर कौन है और उसने तुम्हें अंदर आने की इजाज़त दी है या नहीं दी, उस वक्त तक घर में दाखिल ना हो। किसी के घर में दाखिल होने से पहले इजाज़त तलब करने का दुरुस्त तरीका क्या है, आए हदीस से देखते हैं। बनु आमिर का एक आदमी आया, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने की इजाज़त तलब की। कहने लगा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खादिम से कहा कि उसके पास जाओ और उसे इजाज़त मांगने का तरीका सिखाओ कि वो इस तरह कहे, अस्सलामु अलैकुम अदखुलू, यानी अस्सलामु अलैकुम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस आदमी ने यह बात सुन ली और कहा, अस्सलामु अलैकुम अदखुलू, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इजाज़त दे दी और वो दाखिल हो गया। अबू दाऊद किताबुल अदब। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे पर खड़े होकर अंदर झांकने से भी सख्ती से मना फरमाया है। हत्ता कि अगर किसी शख्स ने झांकने वाले की आंख फोड़ दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस पर कोई गुनाह नहीं। सही बुखारी किताबुद दियात। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि इजाज़त तलबी के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे के सामने खड़े नहीं होते थे, बल्कि दाएं या बाएं जानिब खड़े होते थे ताकि एकदम सामना ना हो जिसमें बेपर्दगी का इम्कान रहता है। सही बुखारी किताबुल इस्तिज़ान। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजाज़त तलब करने का यही मामूल था कि पहले सलाम करते और फिर दाखिल होने की इजाज़त तलब करते। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी मामूल था कि 3 मरतबा इजाज़त तलब फरमाते थे। अगर कोई जवाब नहीं आता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौट जाते थे। किसी के घर में दाखिल होने का दुरुस्त तरीका ये है कि सबसे पहले सलाम करें, अंदर आने की इजाज़त तलब करें। अगर घर वाले आपको अंदर आने की इजाज़त दे देते हैं फिर तो ठीक है, आप दाखिल हो जाएं। लेकिन अगर आपको 3 मरतबा इजाज़त मांगने पर भी वो घर वाले इजाज़त नहीं देते तो वापस लौट जाएं और इसका बुरा भी ना बनाएं। लेकिन अगर घर वाले पूछते हैं कि कौन है तो इसके जवाब में आपने मैं नहीं कहना, बल्कि अपना तारुफ करवाना है, अपना नाम बताना है ताकि घर वाले आपको पहचान कर इजाज़त दे सकें। इजाज़त तलब करते वक्त घर के सामने खड़े होकर इजाज़त नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि दाएं या बाएं जानिब खड़े होना चाहिए ताकि बदनज़री से महफूज रहा जा सके। फ़इन लम तजिदू फ़ीहा अहदन फ़ला तदखुलूहा हत्ता युअज़न लकुम व इन क़ील लकुम इरजिऊ फ़रजिऊ हुवा अज़का लकुम वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम। फ़इन लम तजिदू, फिर अगर ना तुम पाओ, फ़ीहा उसमें, अहदन किसी एक को, फ़ला तदखुलूहा फिर ना तुम उसमें दाखिल हो, हत्ता यहाँ तक कि युअज़ना इजाज़त दी जाए, लकुम तुम्हें, व इन और अगर क़ील लकुम तुम्हें कहा जाए, इरजिऊ लौट जाओ, फ़रजिऊ पस लौट जाओ, हुआ अज़का लकुम वो तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़ा है, वल्लाहु और अल्लाह बिमा तअमलून अलीम उसको जो तुम अमल करते हो
خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو اس سے تمہارے لیے بغیر اجازت وہاں داخلہ جائز نہیں ہو جاتا۔ ہر آدمی جس طرح اپنی ذاتی حالتوں میں سے بعض حالتوں پر کسی کا مطلع ہونا پسند نہیں کرتا، اسی طرح وہ اپنی بعض چیزوں پر بھی کسی کے مطلع ہونے کو پسند نہیں کرتا، اور عین ممکن ہے کہ بلا اجازت گھس جانے سے تم پر چوری یا خیانت کا الزام لگ جائے یا کوئی اور جھگڑا پیدا ہو جائے۔ اگر کسی نے اجازت دے دی تو پھر گھر میں داخل ہونا چاہیے، اگر نہیں دی یا گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تو گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یعنی اگر تمہیں واپس جانے کا کہا جا رہا ہے تو غصہ نہ کرو، تکبر نہ کرو، بے عزتی محسوس نہ کرو۔ اگر گھر والوں نے تمہیں نہیں اجازت دی تو اس میں کوئی وجہ ہو سکتی ہے، کیا پتہ وہ کس حال میں ہو، کس وجہ سے انہوں نے آپ کو واپس جانے کا کہا ہو، تو بغیر غصہ کیے واپس چلے جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ تمہارے لیے نہایت پاکیزگی کی بات ہے۔ ازکا مبالغہ کا صیغہ ہے، اسم مبالغہ ہے، نہایت پاکیزہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کا باعث ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ، ان کے تدخلو تم داخل ہو جاؤ بیوتن گھروں میں، غیر مسکونتن جو غیر رہائشی ہیں، فیہا ان میں، متاع لکم کوئی فائدے کی چیز ہے تمہارے لیے، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، ما جو تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ غیر مسکونتن سے مراد ایسے مکان جو کسی کے رہنے کی یا رہائش کی جگہ نہ ہو لیکن ان میں تمہارا کوئی فائدہ ہو یا کوئی ضرورت کی چیز پڑی ہو یا وہ ہر خاص و عام کے لیے کھلی ہوئی ہو تو ان کے اندر بغیر اجازت داخل ہونے پر کوئی گناہ نہیں، جیسے اسٹیشن، بسوں کے اڈے، مساجد، کھانے پینے اور رہائش کے ہوٹل، مسافر خانے، دکانیں اور وہ مہمان خانے جن میں جانے کی ایک دفعہ اجازت مل چکی ہو۔ اسی طرح وہ مکانات جو بے آباد، ویران اور اجڑے ہوئے پڑے ہوں، ان کے اندر آرام کر لینا، سایہ حاصل کرنا، رات گزار لینا یا کوئی فائدے کی چیز لے لینا جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن مکانوں میں آدمی کا کوئی فائدہ، مقصد یا ضرورت نہ ہو وہاں بغیر اجازت نہیں داخل ہو سکتے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ کل للمؤمنین کہہ دیجئے مومن مردوں سے، یغضوا وہ پست رکھیں، من ابصارہم اپنی آنکھوں میں سے، اپنی نگاہوں میں سے، ویحفظوا اور وہ حفاظت کریں، فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، ذالک یہ، ازکی لہم زیادہ پاکیزہ ان کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر بما یصنعون خوب باخبر ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ من تبعیض کے لیے آیا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ مومن مردوں سے کہہ دیں اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں ہے کہ کسی چیز کو بھی نظر بھر کے نہیں دیکھنا، راستہ چلتے ہوئے بھی نگاہ مت اٹھاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کچھ نگاہیں نیچی رکھیں۔ اس سے مراد ان چیزوں سے حفاظت کرنا ہے جن کی طرف دیکھنا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، مثلاً اپنی بیوی اور محرم رشتوں کے سوا دوسری پرائی عورتوں کو دیکھنا، کسی داڑھی کے بغیر لڑکے کو شہوت کی نظر سے دیکھنا، یا کسی کا وہ خط یا وہ چیز دیکھنا جسے وہ چھپانا چاہتا ہے۔ یغضوا من ابصارہم، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بلا ارادہ پڑنے والی پہلی نظر معاف فرما دی ہے۔ گناہ اس نظر پر ہے جو جان بوجھ کر ڈالی جائے گی۔ نظر کا ذکر خصوصاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ عموماً زنا کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے، ورنہ زنا سارے حواس ہی سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر زنا میں سے اس کا حصہ لکھ دیا ہے جسے وہ لا محالہ حاصل کر کے رہے گا۔ چنانچہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، نفس تمنا اور خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاستیزان۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک نظر کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نظر ہٹا لوں۔ صحیح مسلم کتاب الآداب۔ البتہ ضرورت کے لیے غیر محرم عورت کو دیکھا جا سکتا ہے، مثلاً اگر اسے نکاح کا ارادہ ہو تو اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اسے دیکھ لیا جائے ایک مرتبہ، یا طبی ضرورت کے لحاظ سے یا کسی حادثے کی وجہ سے ضرورت پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔
वकुल लिलमुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न। वकुल और कह दीजिए लिलमुमिनाति मोमिना औरतों से यग़ज़ुज़्न वो पस्त रखें नीचे रखें मिन अबसारिहिन्न अपनी निगाहों में से व यहफ़ज़्न और वो हिफाजत करें फ़ुरूजहुन्न अपनी शर्मगाहों की। मर्दों की तरह मोमिन औरतों को भी हुक्म दिया जा रहा है कि वो अपनी कुछ निगाहें नीची रखें, मगर अल्लाह ताला ने औरतों पर मर्दों को ना देखने की इतनी सख्ती नहीं फरमाई। शहवत के बगैर औरतें मर्दों को देख सकती हैं। इसके तायीद इस हदीस मुबारक से होती है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप अपनी चादर के साथ मुझे पर्दे में लिए हुए थे और मैं हबशियों को देख रही थी और वो बच्चियों के साथ खेल रहे थे, यहाँ तक कि मैं ही उकता जाती। तो एक नौ उम्र लड़की का अंदाज़ा कर लो जो खेल देखने की शौकीन हो। सही बुखारी किताबुन निकाह, यानी अंदाज़ा लगा लो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए कितनी देर खड़े रहे होंगे। इस हदीस मुबारक से साबित होता है कि अगर शहवानी ख्याल ना हो तो औरतें मर्दों को देख सकती हैं। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, वला और ना युबदीना वो ज़ाहिर करें ज़ीनतहुन्ना ज़ीनत अपनी, इल्ला मगर मा ज़हरा मिन्हा जो ज़ाहिर हो उसमें से, क्योंकि मर्दों के लिए औरतों से बड़ा कोई फितना नहीं, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मा तरक्तु बादी फितनतन अज़र्रा अला रिजाली मिनन निसा, मैंने अपने बाद मर्दों पर कोई फितना औरतों से ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला नहीं छोड़ा। सही बुखारी किताबुन निकाह। इसीलिए अल्लाह ताला ने औरतों को निगाहें नीची रखने के अलावा अपनी जीनत छुपाने का भी हुक्म दिया है। चुनांचे अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया कि मोमिन औरतों से कह दें कि अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और इसके साथ अपनी जीनत ज़ाहिर ना करें, मगर जो खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाए। जीनत का मफ़हूम समझ लेते हैं। जीनत का मानी है जमाल और हुस्न। ये हुस्न दो किस्म का होता है, एक तो फितरी हुस्न और जमाल और दूसरा वो सिंगार और ज़िबाइश जो ज़ेवर वगैरह से या लिबास वगैरह से हासिल होती है, उसे जीनत कहते हैं। सिर्फ लिबास को भी अल्लाह ताला ने कुरान में जीनत कहा है। सूरतुल एराफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, ले लो अपनी जीनत हर मस्जिद यानी हर नमाज के वक्त। इसमें जीनत का मानी लिबास के तौर पर आया है। अल्लाह ताला का हुक्म ये है कि औरतें अपनी कोई जीनत ज़ाहिर ना करें, मगर वो जो खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाए उस पर कोई गुनाह नहीं है। यानी उन्हें अपने बदन और उसके बनाव संगार में कोई चीज़ ज़ाहिर करना जायज़ नहीं, मगर वो कपड़े जिन्हें छुपाया ही नहीं जा सकता या वो जीनत जो किसी काम या हरकत की वजह से खुद ब खुद ज़ाहिर, तो इस पर कोई गुनाह नहीं है। जीनत ज़ाहरा से मुराद चेहरा, आँख का सुरमा, हथेली की मेहंदी या अंगूठी वगैरह है। चुनांचे वो ये सारी चीज़ें अपने घर में इन लोगों के सामने ज़ाहिर कर सकती है जो इसके महरम रिश्तेदार हैं और उसके पास आते जाते रहते हैं। वलयज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, और चाहिए कि वो डाले रखें अपनी ओढ़नियाँ अपने गिरेबानों पर। खुमुरुन खिमारुन की जमा है जिसके मानी है ओढ़नी, और जुयूबुन जैबुन की जमा है जिसका मानी होता है गिरेबान। अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि औरतों को चाहिए कि अपनी ओढ़नियाँ सर से लाकर गिरेबान पे डालें ताकि सीना और गले का जेवर वगैरह छुपा रहे। ये घरों का पर्दा है। जाहिलियत में ऐसे नहीं होता था। जाहिलियत में औरतें दुपट्टा तो लेती थीं लेकिन उसके दोनों किनारे पीछे की तरफ डालती थीं। अल्लाह ताला ने इस बात से मना किया और फरमाया कि ये घरों का पर्दा है। घरों में इस तरह से मुकम्मल लिबास के ऊपर ओढ़नी लेनी है जो सीने और गर्दन वगैरह को भी ढांप ले। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुयूलतिहिन्ना औ आबाइहिन्न, वला युबदीना और ना वो ज़ाहिर करें ज़ीनतहुन्ना जीनत अपनी, इल्ला मगर लिबुयूलतिहिन्ना अपने शोहरों के लिए, औ आबाइहिन्ना या अपने बापों के लिए, औ आबाइ बुऊलतिहिन्ना या अपने शोहरों के बापों के लिए, औ अबनाइहिन्ना या अपने बेटों के लिए, औ अबनाइ बुऊलतिहिन्ना या बेटे उनके शोहरों, औ इख्वानिहिन्ना और अपने भाइयों के लिए, औ बनी इख्वानिहिन्ना और अपने भतीजों के लिए, औ बनी अखावातिहिन्ना और अपने भांजों के लिए, औ निसाइहिन्ना या अपनी जैसी औरतों के लिए, औ मा मलकत ऐमानुहुन्ना या जिसके मालिक हुए उनके दाएं हाथ, अवी ताबिईना गैरि उलिल इरबती मिनर रिजाल, औ या ताबीना ताबे रहने वाले, गैरी बगैर, उलिल इरबती ख्वाहिश वाले, अवी तिफलिल्लज़ीना लम यज़हरू अला औरातिन निसा
او یا طفلی لڑکے یا بچے، الذین وہ جو لم یظہروا نہیں ظاہر ہوا ان پر، علی عورات النساء عورتوں کی پردے کی چیزیں، یعنی وہ ابھی چھوٹے بچے، نابالغ بچے جو عورتوں کی پردے کی چیزوں سے واقف نہیں ہیں۔ گھر کے اندر کون سا پردہ اختیار کرنا چاہیے، کس طرح کا لباس پہننا چاہیے، یہ سب بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں یہ پردہ کن کن لوگوں کے سامنے ہوگا۔ چہرے کا ظاہری پردہ اور برقع وغیرہ تو باہر اجنبی لوگوں سے ہوگا نا، لیکن جو گھر میں محرم رشتہ دار ہیں وہ کون سے ہیں جن کے سامنے ہم گھر والا پردہ اختیار کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں بؤولاتہن، یعنی جو ان کے شوہر ہیں۔ شوہر سے تو عورت کا کوئی پردہ نہیں ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے خود لباس کی مانند ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا آبائہن، یعنی ان کے پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں جو شوہروں کے باپ ہیں، یعنی سسر سے بھی کوئی پردہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اپنے بیٹوں سے اور شوہروں کے بیٹوں سے کوئی پردہ نہیں، محرم رشتے ہیں۔ پھر اپنے بھائیوں سے، پھر اپنے بھتیجوں سے، اپنے بھانجوں سے اور اپنی جیسی عورتوں سے، یعنی جو مسلمان عورتیں ہیں نا ان کا ہی ذکر ہے، اپنی جیسی سے مراد یہاں مسلمان عورتیں۔ پھر جو ان کے دائیں ہاتھ کا مال ہے، اس میں لونڈی غلام آگے۔ پھر وہ جو عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے، وہ مرد جو صرف آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کھانے پینے کے لیے اور وہ عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے، وہ مرد۔ پھر وہ بچے جو ابھی اس عمر کو نہیں پہنچے کہ ان پر عورتوں کی پردے کی چیزیں واضح ہوں، تو ان کے سامنے ہم گھر کا پردہ اختیار کریں گے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، وَلَا يَضْرِبْنَ اور نہ وہ ماریں، بِأَرْجُلِهِنَّ اپنے پاؤں، لِيُعْلَمَ تاکہ جان لیا جائے، مَا يُخْفِينَ جو وہ چھپاتی ہیں، مِن زِينَتِهِنَّ اپنی زینت میں سے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اور توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سب مل کر، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اے مومنو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں مومنہ عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے پاؤں اتنی زور سے زمین پہ نہ رکھیں کہ چھپانے کے باوجود ان کے پاؤں میں پہنا ہوا زیور ظاہر ہو جائے، یعنی اس کی آواز پیدا ہوگی تو لوگ متوجہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اپنے پاؤں کو زور سے زمین پر نہ ماریں۔ پھر اس کے علاوہ خوشبو لگا کے باہر جانے سے بھی منع کیا گیا، احادیث مبارکہ میں اس کو زنا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جو ہیل والا جوتا پہنا جاتا ہے، جس کے پہننے سے ٹک ٹک کی آواز آتی ہے اور لوگ متوجہ ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو یہ بھی منع ہے۔ خوشبو لگا کے باہر نکلنا اور ہیل والا جوتا استعمال کرنا سب سے پہلے بنی اسرائیل کی عورتوں نے شروع کیا تھا۔ جب ان میں فساد پیدا ہوا نا تو انہی عورتوں کی وجہ سے ہوا تھا کہ انہوں نے اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیے تھے، غیر مردوں کو اپنی طرف راغب کرتی تھی اس طرح کے کام کر کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سب ہمارے لیے اور مومنہ عورتوں کے لیے حرام قرار دیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات بیان کیے ہیں، چونکہ ان کی پابندی میں انسان سے کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو ہی جاتی ہے، بلکہ انسان تو خطا کا پتلا ہے نا، اس سے تو ہر کام میں کوئی نہ کوئی خطا ہو ہی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے مومنو، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹو، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی توبہ کرو، اور ساری مل کر یعنی مرد اور عورت سب مل کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح و کامیابی حاصل ہو سکے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ واللہ واسع علیم۔ وَأَنكِحُوا اور نکاح کر دو، ایاما بے نکاحوں کے، منکم تم میں سے، وصالحین اور نیک لوگوں کے، من عبادکم تمہارے غلاموں میں سے، وإمائکم اور تمہاری لونڈیوں میں سے، ان یکونوا فقراء اگر وہ ہوں گے محتاج، یغنیہم اللہ من فضلہ غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا ان کو اللہ، من فضلہ اپنے فضل سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع علیم وسعت والا علم والا ہے۔ ایامہ ایمن کی جمع ہے، ایمن ایسی عورت کو کہتے ہیں جس کا خامد نہ ہو، بے شک وہ کواری ہو، بیوہ ہو یا مطلقہ ہو، اس میں تینوں عورتیں آ جاتی ہیں، اور ایسے مرد کو بھی ایمن کہتے ہیں جس کی بیوی نہ ہو۔ آیت مبارکہ میں عورت کے ولی اور وارث کو کہا گیا ہے کہ تم ان کے نکاح کر دو، کیونکہ احادیث سے ثابت ہے عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی اور کسی کا نکاح بھی نہیں کروا سکتی۔ پھر ایک بات اس سے معلوم ہوتی ہے کہ امر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی نکاح کرنا واجب ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نکاح مستحب ہے اور سنت ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں، صحیح بخاری۔ پھر آیت مبارکہ میں لونڈی اور غلاموں کے نکاح کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ نیک ہوں، یہاں صالحیت سے مراد ایمان ہے، اگر وہ ایمان والے ہیں
تو ان کا بھی نکاح کروا دینا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ محتاجی کی وجہ سے ان کا نکاح نہ کیا جائے، یا وہ غریب ہوں اور وہ خود سے سوچے کہ ہم غریب ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم نکاح کیسے کریں۔ صرف غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے نکاح کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ہیں جن کی اللہ ضرور مدد فرماتے ہیں۔ ایک وہ جو نکاح کرنے والا پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرتا ہے، اور دوسرا مکاتب غلام جو ادائیگی کی نیت رکھتا ہے، اور تیسرا وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ ترمذی ابواب فضائل الجہاد۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ۔ وَلْيَسْتَعْفِفْ، اور چاہیے کہ پاک دامن رہیں، الذین وہ جو لا یجدون نہیں وہ پاتے، نکاح یعنی نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، حتیٰ یہاں تک کہ یغنیہم اللہ، مالدار کر دے ان کو اللہ، من فضلہ اپنے فضل سے۔ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ نوجوان جو شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی فی الحال ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ شادی پر نکاح پر خرچ کر سکیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں۔ اور حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے اسے اپنے وقت پر شادی کر لینی چاہیے، اس لیے کہ اس سے آنکھوں اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے نفلی روزے رکھے۔ روزے اس کی جنسی خواہش کو قابو میں رکھیں گے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم مما للہ الذی آتاکم۔ والذین اور وہ جو یبتغون چاہیں کتابہ مکاتبت مما اس میں سے جو ملکت مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، فکاتبوہم پس مکاتبت کر لو ان سے، ان علمتم اگر تم جانو، فیہم ان میں خیرا بھلائی، وآتوہم اور دو ان کو مما للہ اللہ کے مال میں سے، الذی وہ جو آتاکم اس نے تم کو دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے وہ لونڈی غلام کنیزیں جو تم سے مکاتبت کرنا چاہ رہے ہیں ان سے مکاتبت کر لو۔ مکاتب کیا ہوتا ہے؟ مکاتب اس غلام کو کہا جاتا ہے جو اپنے مالک سے یہ معاہدہ کر لیتا ہے کہ میں اتنی رقم جمع کر کے ادا کر دوں گا تو آزادی کا مستحق ہو جاؤں گا۔ بھلائی نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صدق و امانت پر تمہیں یقین ہو کہ وہ کسی صنعت و حرفت سے آگاہی رکھتا ہے تاکہ وہ محنت کر کے کمائے اور آپ کی رقم ادا کر دے۔ اسلام نے چونکہ غلامی کی حوصلہ شکنی کی ہے، اس لیے یہاں مالکوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ غلام کنیزیں اور لونڈیاں جو مکاتبت کی خواہش مند ہیں تو ان سے مکاتبت کر لو، اور شرط ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ لگائی ہے کہ تمہیں ان کے اندر ایسی بات معلوم ہو جس سے تمہیں پتہ ہو کہ وہ تمہاری رقم کی ادائیگی آسانی سے کر لیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کو وہ مال دو جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اس نے جو معاہدہ کیا ہے اور اب وہ رقم کا ضرورت مند بھی ہے، تو معاہدے کے مطابق وہ رقم ادا کرنے کے لیے تم سے مالی تعاون اگر چاہے تو اس کی مالی تعاون کر دو۔ اگر اللہ نے تمہیں صاحب حیثیت بنایا ہے تو اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں ان میں سے ایک مصارف یہ بھی ہے کہ گردنیں آزاد کرنے میں زکوٰۃ کی رقم۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ اور نہ تم مجبور کرو اپنی کنیزوں کو عَلَى الْبِغَاءِ بدکاری پر، ان اردنا اگر وہ ارادہ کریں، تحسناً پاک دامن رہنا، لتبتغوا تاکہ تم حاصل کرو، عرض الحیاتی دنیا کی زندگی کا سامان، ومن یکرہن اور جو کوئی ان کو مجبور کرے گا، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ، من بعد اکراہہن ان کے مجبور کرنے کے، غفور رحیم بہت بخشنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول اس طرح سے ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کی 2 باندیاں تھیں، ایک کا نام مسیکہ تھا اور دوسری کا نام امیمہ تھا، اور وہ ان دونوں سے زبردستی زنا کروانا چاہتا تھا۔ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس بات کی شکایت کی تو اللہ عز و جل نے یہ والی آیت نازل فرمائی۔
جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ لوگ دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور کیا کرتے تھے اور مجبوری کے طور پر ان کو یہ کام کرنا بھی پڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ اس میں ایک لفظ ہے ان اردنا، اگر وہ ارادہ رکھیں۔ اس سے آپ کو سمجھ آتی ہوگی کہ اگر وہ پسند کرتی ہیں بدکاری کرنا تو شاید اس میں گناہ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لونڈیوں سے دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے بھی یہ کام مت کرواؤ، اس لیے کہ اس طرح کی کمائی ہی حرام ہے۔ احادیث میں اس طرح کی کمائی کو حرام کہا گیا ہے۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لونڈی کی کمائی سے منع فرمایا ہے، حتیٰ کہ جانا جائے کہ کہاں سے کما کے لائی ہے۔ لیکن جن لونڈیوں کو جبراً بے حیائی پر مجبور کیا جاتا ہے تو مالک جو اس کو گناہ پر لگا رہا ہے، گناہ کا حکم دے رہا ہے اور گناہ کے کام پر مجبور کر رہا ہے، وہ گنہگار ہے، نہ کہ وہ مجبور کی ہوئی لونڈی۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت سے خطا، نسیان اور ایسے کام جو جبر سے کرائے گئے ہوں معاف ہیں۔ ابن ماجہ کتاب الطلاق۔